बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कल 27 फरवरी के हवाले से माहौल बहुत गर्म है। एक तरफ तैयारियां हो रही हैं पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की, और उसके लिए बयानबाजी भी जारी है, जबकि उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत के वज़ीर, मुशीर और तर्जमान भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। फ़ैसला किया गया है कि पहले तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ लाई जाएगी, और ये फ़ैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक मुश्तरका मुलाकात में, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल नहीं थे। यानी ये फ़ैसला PDM का ग़ालिबन नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का है। ये क्या हुआ, PDM कहाँ गई, तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कामयाब होगी या नहीं। मुख्तलिफ़ नौइयत की गुफ्तगू तो इस हवाले से सभी दानिश्वर कर रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने ख़यालात पेश करेंगे मारूफ़ और सख्त तरीन अल्फाज में कॉलम निगारी करने वाले कॉलम निगार, मेरे दोस्त, मेरे कुलीग, मेरे साथी अज़हर सैयद साहब, जिनके कॉलमों में वो कॉट होती है कि जब ये अब वेबसाइट पर अपलोड होता है तो वेबसाइट ही क्रैश कर जाती है। वेबसाइट क्रैश करने की दो वजूहत हो सकती हैं, एक तो रश पढ़ने वालों का, और दूसरे उसके रोकने वालों के खुफिया और अहनी हाथ। ये भी अपने पीछे एक फ़लसफ़ा और दास्तान लिए हुए है, इस पर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं सियासी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम अज़हर सैयद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। क्या कहता है आपका तज्ज़िया और सियासत पर जो आपकी गहरी नज़र है इस हवाले से, जो तहरीक अदम एतमाद लॉन्ग मार्च 27 मार्च को होना है, और तहरीक अदम एतमाद जो स्पीकर के ख़िलाफ़ आनी है, इन दोनों के बारे में बारी बारी आप ज़रा हमारे नाज़रीन को दूसरा पहलू बताएं। ना तहरीक अदम एतमाद आएगी और ना ही लॉन्ग मार्च होगा। ये पहली दफ़ा मालकान सियासतदानों के शिकंजे में आए हुए हैं, और सियासतदान इंतहाई महारत के साथ अपने पत्ते खेल रहे हैं। इन्होंने एक तरह से फ़ैसला किया हुआ है कि इस मुल्क के जो असल मालकान हैं, जिन्हें हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कि उसे इतना ज़िद कर दिया जाए कि वो ख़ुद ही इस बोझ से निजात हासिल करे, जो बोझ इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का सौदा बन चुका है। ये फ़ैसला किसने किया? ये सियासतदानों का सोचा समझा फ़ैसला है, और इसमें ये जो आपको बज़ाहिर नज़र आता है कि PDM के रास्ते अलग हो गए, जरदारी अलग हो गया, या नवाज शरीफ ने अपना रास्ता, ये सिर्फ़ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकी जाती है इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए, कि वो एक पार्टी के ऊपर या एक ग्रुप के ऊपर अपने हाथ नरम रखे और उससे उम्मीदें बांध ले कि शायद ये हमारी इस बोझ से निजात हासिल करवा दे या हमारी जान छुड़वा दे। ना जरदारी जान छुड़ाने के हक़ में है, ना नवाज शरीफ जान छुड़ाने के हक़ में है। वो चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपने घुटनों पे खुद गिरे। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, FATF की तलवार सर पे लटक रही है, CPAC का बोझ सर के ऊपर आप पे है। इंडियन आर्मी चीफ ने जो बयान दिया था अभी हाल ही में कि हमने ताकत के मुकाम पे खड़े होकर सीज़ फायर करवाया है, तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है कि हमारे पास अब बेचने को कुछ भी नहीं रहा। पहले कश्मीर था, वो इंडियन ने उसका स्टेटस ख़त्म कर दिया। उसके बाद अफ़गानिस्तान था, उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है कि अब अफ़गानिस्तान से कह रहे हैं कि हमले होते हैं। तो आपने जो अफ़गानिस्तान में अपनी स्ट्रैटेजिक गहराई के ऊपर आप बड़ा नाज करते थे, 40 साल से आपके कॉरपोरेट इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान सर्व कर रहा था, कश्मीर सर्व कर रहा था, तो ये दोनों बड़ी चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी हैं। अफ़गानी जो हैं, तालिबान जो हैं, चाहे वो अशरफ गनी हो या चाहे तालिबान हो, जिन्हें आप अपना स्ट्रैटेजिक एसेट कहते थे, वो ड्यूरिंग लाइन के ऊपर, या जो उनके जो अफ़गानिस्तान के शुरू से ही पाकिस्तान के साथ मसाइल हैं, उसके ऊपर ये एक हैं। चाहे वो अशरफ गनी हो या चाहे वो तालिबान हो, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये आपको कभी रिलीफ नहीं देंगे। आपने तालिबान के किसी एक ग्रुप के साथ नेगोशिएशन की होगी, आपने हक्कानी ग्रुप को उसमें वजारतें दिलवा दी होंगी, उनको ताकत दे दी होगी, लेकिन आम अफ़गानी के दिल में, आम जो तालिबान हैं उनके दिल में जो पाकिस्तान के मुतल्लिक़ एहसास जो एहसास
جو ان کے عام طالبان کے احساسات ہیں وہ آپ جب وہ باڑ کاٹتے تھے ان کے سپاہیوں کی آپ گفتگو سن چکے ہیں، پاک فوج کے متعلق، پاکستانیوں کے متعلق کتنی غلیظ اور گفتگو کرتے تھے، کتنی نفرت انگیز گفتگو کرتے تھے. تو یہ ہم جو ہے طالبان میں بھی ہماری وہ حمایت نہیں ہے. ٹاپ قیادت میں شاید ہو، لیکن وہ ٹاپ قیادت کب تک آپ کو سرو کرے گی؟ اور نہ ہی آپ عام افغان عوام جو ہیں ان کے پاس آپ کے لیے کوئی اچھے جذبات ہیں، نہ ہی شمالی اتحاد آپ کے پاس رہا ہے. تو اب آپ خالی ہاتھ ہیں، ملک آپ کا ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور پاکستانی سیاستدان جو ہے یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں. سید صاحب یہ دیکھیں، ہم تو اب تک یہ دیکھتے آئے ہیں، میری 57 ایئرز ایج ہو گئی ہے اور آپ 55 آپ نے بتایا، کہ اب تک تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی چالوں میں کبھی ناکام نہیں ہوئی، اور اس کے پاس اے پلان، بی پلان اور پھر سی پلان بھی ہوتے ہیں. دیکھیں انہوں نے ہمیشہ سیاستدانوں کو ضد کیا. بھئی پہلی دفعہ یہ بتا رہے ہیں کہ سیاستدان ان کے ساتھ گیم کر رہے ہیں، سر تو کیا یہ اتنی آسانی سے ان کے ٹریپ میں آ رہے ہیں؟ سر یہ معیشت سب کچھ کھا جاتی ہے، ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا. یہ 3.5 سال کا جو پروجیکٹ اب تک چل رہا ہے یہ ایک ناکام پروجیکٹ ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے. ابھی پرائم منسٹر گیا ہے چائنا میں، جو اس کے ساتھ حال ہوا ہے، جس طرح اس سے آن لائن گفتگو کی ہوئی ہے، یا پھر جو امریکی صدر اب تک فون نہیں کر پا رہا. تو یہ جو سٹیٹس ہے، یہ جو صورتحال ملک کی ہے، جو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، جو ہمارے اوپر تلواریں لٹک رہی ہیں، ہمیں جو دہشت گردی کے لیبلز ہیں پاکستانیوں کے اوپر، یہ ساری کی ساری ناکامیاں سیاستدانوں کی نہیں ہیں. یہ ان کی ناکامیاں ہیں جو ان پالیسیوں کے مالکان تھے. اب ان کو جواب دینا ہے، انہیں کوئی سیف پیسج چاہیے، انہیں کوئی کاندھا چاہیے. وہ کاندھا زرداری کا ہو، وہ کاندھا نواز شریف کا ہو، یہ نکل جائیں گے پتلی گلی سے. سیاستدان نہیں گندہ اپنا دے رہے، وہ ان کو احمق بنا رہے ہیں، وہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ ٹائم گین کر رہے ہیں. وہ جتنا بھی ٹائم گین کرتے ہیں وہ ان کی بدنامی میں اضافے کا موجب بنتے ہیں. وہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو اس سے ان کو نقصان نہیں ہوتا، نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے، ان اداروں کو ہوتا ہے، ان قوتوں کو ہوتا ہے جو کہ ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنا چاہتی ہیں، جو کہ پروپیگنڈا کرتی تھی کہ نواز شریف $5 دے رہا ہے اور زرداری $10 ارب ڈالر دے رہا ہے، یا نواز شریف 5,000 ارب ڈالر دے رہا ہے. یہ ناکامی ان کی ہے. معیشت سب کچھ کھا جاتی ہے. وہ سوویت یونین کو کھا گئی تھی، سپر پاور تھی، جرنیل ادھر سڑکوں پہ آگے میڈل بھیجتے تھے ڈبل روٹی کے لیے. تو معیشت جو ہے وہ سب کچھ کھا جاتی ہے. وقت ایک سا نہیں رہتا. اب طاقت کا وہ مقام جو ہمیشہ سے 47 سے لے کے اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں، 33 سال براہ راست فوجی حکومتیں رہی ہیں اور ہر حکومت کے پیچھے ان کا سایہ ہوتا تھا. اب وہ صورتحال نہیں رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ معیشت ہے. لیکن سید صاحب اس معیشت میں ابھی جرنیلوں کا یہ حال نہیں ہوا کہ وہ میڈل بیچیں. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کی اور میری جیب سے نکال کر جرنیلوں کا کے تمام اخراجات پورے کر رہے ہیں. یہ تو بڑی اہم کارنہ سی بات ہے. یہ تو شتر مرغ کا ریت میں سر چھپانا ہے، یا یہ کبوتر کا بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنا ہے. اب سادہ سا ایک فارمولہ ہے کہ آپ کے ٹیکس کتنے ہیں اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں. آپ کا ڈیفنس بجٹ اور آپ کے قرضوں کی جو ادائیگی ہے وہ آپ کے حاصل کردہ جو ٹیکس حاصل ہو رہے ہیں، جو آمدن ہے ریاست کی، اس سے بڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیفنس بجٹ بھی پورا کرنے کے لیے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. جب آپ انٹرسٹ پہ پیسے لیتے ہیں سینٹرل بینک سے تو اس سے کیا ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے، آپ کا ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں بھائی صاحب. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. آپ نادہندہ ہیں. مجھے تو خوف اس چیز کا ہے کہ یہ جو ایک پردہ سا چل رہا ہے ابھی، جو بلیک منی کی وجہ سے ملک چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، پٹرول چل رہا ہے. آپ دیکھیں یہ سول وار کی طرف ہم جا رہے ہیں. جس طرح ڈکیتیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس طرح خودکشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس طرح افراتفری بڑھ رہی ہے، جس طرح ادارے کی ساکھ خراب ہوئی ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں. اگر کہیں پہ چنگاری، اللہ نہ کرے کوئی چنگاری، کسی طرح معاملات حل ہو جائیں، کسی طرح کوئی مفاہمت ہو جائے، کسی طرح کوئی کنسنسس ہو جائے، کسی طرح اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے، مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لے، اس ملک کو بچا لیا جائے، فیڈریشن کو بچا لیا جائے، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. یہ جو کروڑ پتی یا ارب پتی یا بلینز آف روپیز ہیں، جب آپ کی روپیہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، جب ورتھ ختم ہو جائے گی پیسے کی، تو پھر فوڈ رائٹ شروع ہو جائیں گے. پھر کوئی امیر غریب نہیں ہوگا. اس چیز سے خوف آ رہا ہے.
جب آپ کا سابق وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو باہر بھیجنے کا سوچ رہا ہوں کہ اس ملک کے حالات یہ اس طرف جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. جب ایف بی آر کا پرانا چیئرمین کہہ رہا ہے مشبر زیدی کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں اکاؤنٹنگ کی زبان میں، تو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ جو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور وہ حل کیا ہے؟ کارپوریٹ انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں. یہ عمارت جھوٹ، دھوکے اور فراڈ کی بنیاد پہ اس طرح کھڑی ہے کہ ایک اینٹ نکلی تو یہ عمارت گر پڑے گی. اس لیے سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ عدالتوں کے ہوں جو اس تبدیلی میں شامل تھے، چاہے وہ انتظامیہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ اداروں کے لوگ ہوں، چاہے کوئی پولیٹیشینز ہوں، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ آج ان کو موقع ملے، آج ان کو کاندھا ملے نواز شریف کا یا زرداری کا، تو ایک سیکنڈ نہ لگائیں نکالنے کی. لیکن وہ چالاک سیاستدان ان کو کاندھا نہیں دے رہے، وہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، تو صیاد جو ہے اپنے دام میں پھنسا ہوا ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہ صیاد اپنی شکست تسلیم کر کے گھٹنے ٹیکتا ہے یا اپنی انا پہ کھڑا رہ کے ملک کو، ریاست کو داؤ پہ لگاتا اچھا، ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے ہو چکے ہیں لانگ مارچ کے اور تحریک عدم اعتماد کے، یہ سب فراڈ اس سے یو ٹرن کیسے لیں گے؟ یہ یو ٹرن جیسے اب تک لیتے آ رہے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ 3 سال سے تو یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، کبھی کیا 3 سال سے، تو کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے سامنے ہم دھرنا دیں گے، دیا کبھی بھی نہیں دیں گے، یہ دیں گے ہی نہیں. ان کو تو خدا نے موقع دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے جال میں پھنس گئی ہے، یہ کبھی بھی نہیں اس کریں کا گے. تو فائدہ پھر پی ٹی آئی اٹھائے گی اور پھر کہے گی کہ سوال ہی نہیں opposition پیدا ایک بار پھر ناکام ہوتا. ہوگی. نہ جو پی ٹی آئی کی ناکامی، پی ٹی آئی تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک گلدستے میں لگایا ہوا. جب چارٹر آپ کو یاد ہوگا جب سی او ڈی بی بی نے اور نواز شریف نے کیا تھا تو اس کے بعد یہ گملے میں اگائی گئی تھی. یہ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. جس طرح کبھی مسلم لیگ نون بنائی جاتی ہے، کنونشن لیگ بنائی جاتی ہے، جنیزم لیگ بنائی جاتی ہے، جیسے پٹریاٹ نکالا جاتا ہے پیپلز پارٹی میں سے، یہ تو وہ چیز ہے. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی صرف ایک ہے. وقتی فائدہ تو ہوگا نا ابھی 27 کو کرنا ہی نہیں، یہ دیکھیں پی ٹی آئی کو کوئی وقتی فائدہ نہیں. اس کو جو بھی فائدہ ہو رہا ہے وہ چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ وزیر بنے ہوتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اپنے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان ادارے کو ہو رہا ہے، اس کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور سیاستدانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، جو اپنا کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. آپ جو الیکشن وقت پہ دیکھ رہے ہیں، ہاں الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے، 1.5 سال رہ گیا ہے. اب یہ اعصاب کا امتحان ہے. اور ایسے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، لہذا اگلا 5 سالہ پیریڈ جو ہے وہ بھی تحریک انصاف کو ملے گا. دیکھیں سیاستدان وہ بھی دینے کو تیار ہیں. یہ اتنے چالاک ہیں، یہ زرداری یا نواز شریف، یہ عوامی رائے سے سوچتے ہیں. پولیٹیشین خود بخود پیدا ہوتا ہے، اس کو عوامی رائے خود بخود بنتی ہے اس کی، وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اگر تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر دھاندلی ہوتی ہے، پھر بے ایمانی ہو رہی ہے، پھر پی ٹی آئی کو جتایا جا رہا ہے، پھر یہ ہار جاتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ان کا الٹیمیٹ تو مقصد جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو جھکانا ہے. ان کا الٹیمیٹ مقصد جو ہے وہ تو جمہوریت لانا ہے. اب اس کے اوپر تنقید کریں، پالتو اینکر رکھے ہوئے ہیں، جو مرضی کریں، ان کا الٹیمیٹ وہ 5 سال اور لے جائیں. نقصان تو جن کو ہو رہا ہے ان کو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں 3 سال پہلے کی ساکھ اور اب کی ساکھ میں کیا فرق ہے. لوگ کس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لوگ کس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. عمران خان کے خلاف کم کی جاتی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف کم باتیں کی جاتی ہیں. جنہیں عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں تبدیلی کے، ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اور یہی اپوزیشن چاہتی ہے، اور اپوزیشن کامیاب ہے اپنے مقصد میں، پوری طرح کامیاب ہے. انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ جان چھڑائیں ان کی؟ ان کے لیے تو یہ خدائی گاڈ گفٹڈ چیز ان کو ملی ہے. پہلی دفعہ اس نے، اس تحفے نے، اس سوغات نے پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے. تو سیاستدان کبھی بھی ان کو نہیں جان چھڑائیں گے. وہ چکمہ ضرور دیں گے اسٹیبلشمنٹ سے ریلیف لینے کے لیے. زرداری لانگ اس کا تحریک عدم اعتماد کا چکمہ دے گا اور یہ خوش ہو جائیں گے مالکان کہ ہاں بھی ہماری جان چھوٹ رہی ہے، اب یہ سنبھال لیں گے. یہ کبھی بھی جان نہیں چھڑائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا. اگر جان چھڑائی جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ خود چھڑائے گی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ آ رہی؟ ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے. ان کے کارپوریٹ انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پاس پسپائی آپشن ہی نہیں ہے. یہ بات ان کو ایسٹ پاکستان میں بھی سمجھ آ گئی تھی، لیکن پسپائی آپشن نہیں تھی. جو ہوا آپ کے سامنے، تاریخ سامنے ہے. یہ بات اب بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن ان کے پاس پسپائی آپشن ہی نہیں ہے. انٹرسٹ، کارپوریٹ انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں. یہ مکڑی کا جالا اس قدر پھیل چکا ہے کہ یہ معیشت ہی توڑے گی، اس کو توڑے گی، ویسے نہیں یہ توڑتے.
बकरी का जला इस कदर फैल चुका है कि इस जले को मैशत ही तोड़ेगी। पसपाई इस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन नहीं है, चाहे कुछ भी गलत हो जाए जैसे कि कतर में हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन पसपाई कबूल नहीं करेगा। नाज़रीन, ये थे अदर सैयद जो अपनी एक कॉल आने पर अचानक बाहर चले गए, और इसके साथ ही वक्त भी काफ़ी हो गया। दोबारा कभी मौका मिला तो अदर सैयद साहब को आपके सामने पेश करेंगे और ऐसे ही खौफनाक हक़ाइक़ वो आपको फिर बताएंगे। लेकिन एक बात है कि अदर सैयद का तज्ज़िया बेलाग होता है, वो किसी के एजेंडे पर नहीं है, और वो बताते हैं जो वो अपने जो सहाफ़ती शऊर है उसके मुताबिक देखते हैं, और या जो उनकी फेयर इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पर होता है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद अदीब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।